Assalamu alaikum friends, my name is Nuzhat and welcome back to my YouTube channel Nuzhat Reacts. So कल की वीडियो हमने देखी एंड कल की वीडियो में हमने क्या क्या देखा हम जल्दी से रिकैप कर लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। तो कल की वीडियो में हमने देखा कि जो अबू लहब का बेटा था उतैबा, जब प्यारे सरकार हज़रत मोहम्मद हमारे पैगम्बर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक जब दीन की दावत दे रहे थे लोगों को, तो अबू लहब को बहुत ही गुस्सा आया, बहुत ही प्रॉब्लम होने लगी उस चीज़ से। तो उसने क्या किया, जो हमारे प्यारे नबी की बेटियां थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक की चारों बेटियां थीं, उनमें से जो दो बेटियां हज़रत रुक़ैया अलैहिस्सलाम और हज़रत कुलसूम अलैहिस्सलाम, वो अबू लहब के दो बेटों से ब्याही हुई थी, उनकी शादी हुई थी। तो उसने क्या किया, उसने बदला लेने के लिए अबू लहब ने अपने बच्चों को तलाक दिलवा दी, हमारे हज़रत पैगम्बर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटियों से तलाक दिलवा दी। और चूँकि शादी बहुत ही कम उम्र में हुई थी, इसलिए रुखसती नहीं हुई थी, सिर्फ शादी हुई थी। और फिर उसके बाद उसने अबू लहब ने अपने बेटे उतैबा से बोला कि जाओ और तुम बहुत ही बदसलूकी करो, बहुत ही परेशान करो नाउज़ुबिल्लाह हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक को बहुत परेशान करो नाउज़ुबिल्लाह। और उसने बिल्कुल वैसा ही किया। फिर उसके ऊपर जो अज़ाब अल्लाह पाक ने नाज़िल किया, वो सब हमने कल देखा। तो चलिए आगे का हम आज के एपिसोड में देखेंगे इंशाल्लाह, एंड विल सी आवर रिएक्शन वीडियो ऑन पार्ट 22। सो लेट्स गो। चलिए अब आगे सुनते हैं। मक्का वाले तो आपको तकलीफ देने के लिए तरह तरह की साजिशें और प्लान करते ही थे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने कुरैश की और मक्का वालों की हर चाल को नाकाम और फ्लॉप किया। इसलिए अब मक्का वालों ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर अब उनके मानने वाले, यानी जो कमजोर, गुलाम, मुफलिस, गरीब सहाबा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए थे, उनका रुख किया। अब मक्का वाले आपके गुलामों और सहाबा को तकलीफ देकर अपनी दिल की भड़ास निकालने लगे। अब उन्होंने फैसला किया कि अब कमजोर मुसलमानों को वो सताएंगे, ताकि वो कम से कम इस नए दीन को छोड़कर पुराने रास्ते पर लौट आए। मक्का वालों के इस फैसले के बाद सहाबा इकराम पर वो भयानक जुल्म किए गए कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाए और पत्थर भी रो पड़े। मक्का वाले ईमान वालों को कैद करते, उन्हें भूखा प्यासा रखते, पत्थरों पर गरम गरम पत्थरों पर लिटाते और आग की तरह तपते हुए गरम सलाखों से उनके जिस्मों को कचोके लगाते, फिर उन्हें पानी में डुबोते। लेकिन साहबा इकराम के ईमान पर कुर्बान जाइए, वो निहायत मजबूत ईमान वाले और मजबूत दिल के लोग थे। वो बड़ी बड़ी मुसीबतें और तकलीफें सह जाते, सख्त से सख्त जुल्म बर्दाश्त करते, लेकिन ईमान से नहीं फिरते। वो अपने खुदा और अपने प्यारे रसूल का जो इश्क और मोहब्बत उनके दिलों में घर कर चुकी थी, ये जुल्म उन्हें नहीं निकाल सके। ना वो बेईमानों के सामने झुके, ना उन्होंने अपने दीन को छोड़ा, बल्कि बहुत मजबूती के साथ वो इस्लाम पर और दीन पर कायम रहे और तरह तरह के हैबतनाक जुल्म सहते रहे। हजरत अम्मार रजी अल्लाह तआला और उनके वालिद यासिर रजी अल्लाह तआला और उनकी वालिदा यानी माँ हजरत सुमैया रजी अल्लाह तआला, जो शुरू ही से ईमान ला चुके थे, उम्र दराज थे, दोनों मियाँ बीवी बूढ़े थे, लेकिन ये जालिम आपकी उम्र का भी ख्याल नहीं करते थे। बनी मखजूम कबीले के लोग उनके साथ ये करते कि उनके पूरे कपड़े उतार देते, और जब दोपहर की झुलसा देने वाली गर्मी और तेज हो जाती तो उन्हें आग की तरह तपते हुए काले पत्थरों पर लिटा देते, कभी उन्हें आग से जलाते, कभी उन्हें पानी में डुबोते। एक मर्तबा जब इस फैमिली के ऊपर जुल्म हो रहा था, हैबतनाक जुल्म हो रहा था, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उधर से गुजर होता, और जब ये भयानक जुल्म आप देखते तो आप पुकार कर कहते कि ए यासिर की औलाद, सब्र करो, तुम्हारा ठिकाना जन्नत है। ये तकलीफें सहते सहते एक दिन हजरत यासिर का इंतकाल हो गया। एक दिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी मखजूम के महल्ले से गुजर रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वो जालिम लोग
حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بہت بوڑھی تھی، ان کو لوہے کے زرے میں یعنی لوہے کے کپڑے پہنا کر دھوپ کی تپتی ہوئی ریت پر انہیں لٹا رکھا ہے، اور وہ بوڑھی سمیہ درد سے بلبلا رہی ہے، اور وہ ظالم مکہ والے ان کے پاس کھڑے ہو کر کہا لگا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں۔ لیکن قربان جائیے اس بوڑھی عورت کے ایمان پر سبحان کہ اللہ، وہ اس تکلیف میں بھی اللہ کو یاد کر رہی تھی، سبحان اللہ، صبر کر رہی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس حالت میں اس بوڑھی سمیہ کو دیکھا اور ان کی بے بسی دیکھی تو آپ کی آنکھیں بھر آئی۔ آپ نے آواز لگا کر کہا کہ اے سمیہ، خوش ہو جاؤ اور صبر کرو، میں تمہارا ٹھکانہ جنت میں دیکھ رہا ہوں۔ پھر ایک دن حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری سختیاں برداشت کرنے کے بعد گھر واپس لوٹ رہی تھی۔ ابو جہل نہایت غصے میں تھا، اس نے حضرت سمیہ سے ایمان چھوڑنے کی ضد کی، لیکن حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف انکار کر دیا۔ ابو جہل غصے سے پاگل ہو گیا تھا، لیکن حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ارادے سے ٹس سے مس نہیں ہوئی، بلکہ حضرت سمیہ نے جواب دیا کہ اے ابو الحکم، جان تو چھوڑی جا سکتی ہے لیکن ایمان نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اب ابو جہل کا غصہ انتہا کو پہنچ گیا، اس نے حضرت سمیہ کو گندی گندی گالیاں بکنی شروع کی اور نیزہ تان کر نعوذ باللہ، ڈرانے لگا اور کہا کہ سمیہ، آج اگر تم نے اسلام نہیں چھوڑا تو اسی وقت میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ لیکن حضرت سمیہ کا ایمان چٹان کی طرح مضبوط تھا، وہ ڈٹی رہی اور زور زور سے کلمہ پڑھنے لگی۔ اب جب ابو جہل کی ہر کوشش میں وہ ناکام ہو گیا، اب اسے احساس ہو گیا کہ اب سمیہ اسلام کو چھوڑ نہیں سکتی اور نہ میں اسے مجبور کر سکتا ہوں، تو اس ظالم نے پوری طاقت سے اس بوڑھی سمیہ کے ناف کے نیچے اتنی زور سے نیزہ مارا کہ آپ درد کی شدت سے مچھلی کی طرح تڑپنے لگی اور درد کی شدت کی تاب نہ لا سکی اور شہید ہو گئی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اسلام کی پہلی دردناک شہادت تھی، ایک جاباز عورت کا پہلا خون تھا جس سے اللہ کی زمین رنگین ہو گئی، لال ہو گئی۔ پھر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے بیٹے عبداللہ کو بھی اس ظالم نے تیر مار کر شہید کر دیا۔ شوہر یاسر کو تو پہلے ہی شہید کر دیا گیا تھا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خاندان کی اس دردناک قربانی کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، آل یاسر یعنی یاسر کے خاندان کی جہنم سے حفاظت فرما۔ جن ایمان والوں کو مشرکوں نے آگ سے تکلیف دی ان میں ایک حضرت خباب بھی تھے، ان کی مالکن لوہے کی سلاخیں گرم کرتی اور حضرت خباب کے جسم کو داغتی۔ جب حضرت خباب نے یہ تکلیفیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ خباب کی مدد فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے بعد اچانک حضرت خباب کے مالکین کے سر میں درد شروع ہو گیا، اور وہ درد اتنا خطرناک تھا کہ وہ تڑپتی تھی، بے چین ہو جاتی تھی۔ اس نے بہت سارا علاج کروایا، بہت سارے حکیم کو بتایا، تو ایک مشہور حکیم نے اس کو یہ علاج بتایا کہ لوہے کی سلاخیں گرم کرو اور اسے اپنے سر کو داغا کرو، تمہارا سر اچھا ہو جائے گا۔ چنانچہ یہ کام حضرت خباب کے ہی ذمے آیا۔ حضرت خباب ویسے ہی سلاخیں گرم کرتے جیسے ان کی مالکن کرتی تھی، اور اپنے ہی مالکن کے سر میں ویسے ہی کچوکے لگاتے جیسے وہ لگاتی تھی، تب کہیں جا کر اس کو آرام آتا تھا۔ اسی طرح حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی صحابہ میں تھے جنہیں سخت ترین تکلیفیں دی گئی۔ اچھا، یہاں پہ میں آپ سب کو ایک بات بتاتی چلوں، جو صحابہ تھے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، وہ ایک غلام تھے دوستوں، اور ہمارے حضرت پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک نے ان کو آزاد کرایا تھا، اور وہ اسلام کے پہلے مؤذن تھے جنہوں نے مدینہ مسجد نبوی میں، جو کہ مدینہ شریف میں ہے، وہاں پہ اذان دی، اور مکہ فتح ہونے کے بعد کعبہ شریف پہ بھی چڑھ کر اذان دی۔ تو یہ تھی
چھوٹی سی جانکاری آپ سب کے لیے. چلیے آگے دیکھتے ہیں. لیکن انہوں نے منہ نہیں پھیرا, اسلام سے منہ نہیں پھیرا, دین سے منہ نہیں پھیرا. حضرت بلال کا جو مالک تھا امیہ بن خلف, پہلے انہیں بھوکا پیاسا رکھتا, پھر انہیں اسی حالت میں باہر دھوپ میں لے کر جاتا, اور دوپہر کی دھوپ جب پورے شباب پر ہوتی, پتھر آگ کے شعلے بنے ہوئے ہوتے, اس وقت ننگے بدن حضرت بلال کو سیدھا لیٹاتا, پھر بڑا سا پتھر کہیں سے منگا کر ان کے سینے پر رکھتا, پھر حضرت بلال سے کہتا یا تو محمد کے نبی ہونے کا انکار کر دے اور لات عزا کی عبادت کر, ورنہ اسی طرح تجھے تکلیف دے دے کر مار ڈالوں گا. لیکن قربان جائیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان پر بھی, کہ وہ ساری تکلیفیں سہتے, ساری سختیاں جھیلتے, اور صرف اتنا کہتے احد احد, وہ ایک ہے, وہ ایک ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جتنی بار عذاب دیا جاتا, ظلم کیا جاتا, وہ صرف یہی لفظ دہراتے تھے, احد احد, وہ ایک ہے, وہ ایک ہے. انہیں اسے سکون ملتا تھا, انہیں اس کے ذریعے ایمان کی مٹھاس کا مزہ آتا تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے گزرتے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بھیانک تکلیفیں جھیلتے دیکھتے, یہ بھیانک عذاب جھیلتے دیکھتے, تو فرماتے کہ ہاں بلال ہاں, خدا کی قسم وہ ایک ہے, وہی ایک ہے, وہی تمہیں ان ساری مصیبتوں سے ایک دن بچائے گا. ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال کے مالک امیہ بن خلف کے پاس گئے اور کہنے لگے تمہیں اس غریب کو ستاتے ہوئے, ظلم کرتے ہوئے خدا کا خوف نہیں آتا, خدا کا ڈر نہیں لگتا؟ تو وہ کہتا کہ تمہیں نے اس کو خراب کیا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ دیکھو امیہ, میرے پاس ایک غلام ہے, وہ تمہارے ہی مذہب کا ہے, میں اس کو تمہیں دے دیتا ہوں, تم اس کے بدلے میں بلال کو مجھے دے دو. امیہ نے کہا کہ ٹھیک ہے, مجھے منظور ہے. چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے غلام, یعنی جس کا نام فستاس رومی تھا, اس کو امیہ بن خلف کو دیا اور حضرت بلال کو وہاں سے لے کر آزاد کر دیا. اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سارے ایسے غلام خریدے جو کمزور قسم کے تھے, مفلس تھے, غریب تھے, اور جو طرح طرح کی مصیبتیں, سختیاں, عذاب جھیل رہے تھے. آپ انہیں خریدتے اور انہیں آزاد کر دیتے. یہاں تک کہ یہ دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی جو والد تھے, ابا تھے, انہوں نے حضرت ابوبکر سے کہا کہ بیٹے میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کمزور, غریب, مفلس قسم کے غلاموں کو خرید کر آزاد کر رہے ہو, اس کے بجائے تم طاقتور, مضبوط, بہادر غلاموں کو آزاد کرو, کم سے کم وہ تمہارے کام تو آئیں گے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا تھا کہ ابا جان, میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ صرف اللہ کے لیے کر رہا ہوں, میرا ذاتی کوئی اس میں مفاد یا فائدہ نہیں ہے. اس کے بعد یہ آیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی, ان تجزا الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف يرضى. کیونکہ لوگ سوچ رہے تھے کہ حضرت ابوبکر ایسا کیوں کر رہے ہیں, شاید حضرت بلال کا یا دوسرے غلاموں کا کوئی احسان حضرت ابوبکر پہ ہوگا, اسی لیے وہ خرید کر ان کو آزاد کر رہے ہو یا ان کا احسان چکا رہے ہو. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر بات صاف کر دی کہ یہ کام حضرت ابوبکر صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں, اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں. حضرت بلال کا یا دوسرے غلاموں کا کوئی ان پر احسان نہیں ہے. بہت سارے لوگوں نے اور بہت سارے بھائی اور بہنوں نے کمنٹ باکس میں لکھا ہے کہ یہ وحی کیا ہے. بار بار جو آپ وحی کا تذکرہ کرتے ہیں یا جو وحی شبد آتا ہے, اس کا ارتھ کیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے, اور یہ کیسے آتی تھی, یعنی خدا کا پیغام جو آتا تھا اس کی شکل کیا ہوتی تھی, وہ کیسے آتا تھا, ایسے آسمان سے کوئی کاغذ اڑ کے آتا تھا یا کیا اس کی شکل ہوتی تھی, یا کوئی صحیفہ نازل ہوتا تھا. اس کو تھوڑا سا سیدھی سادی زبان میں ہم کو سمجھائیے, ہم جاننا چاہتے ہیں. تو میں آپ لوگوں کو آج وحی کا جو سیدھے سادے لفظوں میں آپ کو میں شارٹ کٹ میں بھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ دیکھیے وحی کا جو ترجمہ ہے, یعنی اس کا جو مطلب ہے لفظی, وہ یہ ہے کہ چھپی ہوئی بات کی خبر دینا. یعنی سیدھی زبان میں خدا کا پیغام, خدا کا میسج نبیوں تک پہنچانا, اس کو وحی کہا جاتا ہے. اور خدا کا پیغام حضور تک پہنچانے کے الگ الگ طریقے تھے, الگ الگ شکلیں, الگ الگ صورتیں تھیں, کبھی ایسے تو کبھی ویسے. سب سے پہلے سچے خواب کے ذریعے آپ کو وحی آئی. اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز, یعنی وحی کی شروعات جس چیز سے ہوئی وہ سچے خواب تھے. آپ جو بھی خواب رات کو دیکھتے تو اس کی تعبیر دن کے اجالے میں آپ کے سامنے آ جاتی تھی.
اور اسی خواب کا تذکرہ ہم نے پہلے ویڈیو میں بھی آپ کو کیا تھا کہ نبوت ملنے سے پہلے آپ کو خواب آیا کرتے تھے اور ساری دنیا کی حقیقت آپ کے سامنے آ جاتی تھی، شاید آپ کو یاد ہوگا۔ نمبر 2 یعنی دوسری شکل، آپ کے پاس فرشتہ آدمی کی شکل میں آ جاتا تھا اور جو بھی پیغام اللہ کی طرف سے ہوتا تھا، جو بھی میسج دینا ہوتا تھا، وہ آپ کو دے دیا کرتا تھا اور آپ اس کو یاد فرما لیا کرتے تھے۔ اور یہ صورت صحابہ اکرام نے بھی کئی بار اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی۔ نمبر 3، فرشتہ آپ کو دکھائی نہیں دیتا تھا اور دکھائی دیے بغیر آپ کے دل میں بات ڈال دیتا تھا، یا پھر صرف آواز آ جایا کرتی تھی، بولنے والا نظر نہیں آتا تھا۔ نمبر 4، آپ کے پاس وہی گھنٹی کے ٹنٹنانے کی شکل میں آتی تھی، یعنی گھنٹی کی آواز آتی تھی، اور یہ سب سے سخت شکل ہوتی تھی۔ یعنی اس صورت میں جب فرشتہ آپ کو ملتا تھا یا وہی آتی تھی تو چاہے سخت سردی کا موسم ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ پھوٹ پڑتا تھا۔ اگر آپ اونٹنی پر بھی ہوتے تھے تو اتنا وزن ہو جاتا تھا کہ اونٹنی بھی نیچے زمین پر بیٹھ جایا کرتی تھی۔ اور ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ اسی گھنٹی کے ٹنٹنانے کی شکل میں ہی وہی آئی اور آپ کا سر مبارک اپنے منہ بولے بیٹے کے ران پر یعنی مانڈی پر تھا، تو حضرت زید فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا کہ جیسے کسی نے میری مانڈی کو کچل دیا، اتنا پریشر، اتنا وزن تھا۔ نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے کو اس کی اصلی حالت میں دیکھتے، اس کی اصلی صورت میں دیکھتے، اور اسی حالت میں وہی نازل ہوتی، وہی آتی۔ لیکن یہ شکل آپ کے ساتھ صرف 2 مرتبہ پیش آئی، جس کا ذکر قرآن پاک کے ایک سورت سورہ النجم میں ہے۔ نمبر 6، دوسرے جو معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نماز فرض ہوئی، اس وقت بھی آپ پر وہی نازل ہوئی جب آپ آسمانوں پر تھے۔ نمبر 7، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی فرشتے کے ذریعے، بغیر کسی واسطے سے براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو کی، یعنی بات چیت کی۔ جی ہاں دوستو، آج کی ویڈیو جو ہم نے دیکھی وہ بہت زیادہ افسوسناک تھی، بہت غمگین کرنے والی تھی، کیونکہ آج کی ویڈیو میں جیسا کہ آپ سب نے سنا، جو ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک نے اسلام کی دعوت جب دینا اسٹارٹ کیا، اور لوگ اس کو، جو مسکین اور جو غریب غربا لوگ تھے، جو اس دعوت کو ایکسیپٹ بھی کرنے لگے تھے اور وہ اسلام کو قبول کر رہے تھے، تو یہ سب دیکھ کر کے جو مکہ کے لوگ تھے ان کو بہت جلن، بہت ہی پرابلم ہونا اسٹارٹ ہو گئی۔ اور اس وجہ سے جو ہمارے حضرت پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک کے جو ساتھی تھے، جو صحابہ تھے، ان کے ساتھ انہوں نے بہت ظلم کیا، بہت ہی اذیت بھری چیزیں کی۔ تو جیسا کہ جو ان کے ساتھی تھے ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک کے جو صحابہ تھے، جو ساتھی تھے، حضرت عمار رضی اللہ عنہ، ان کے امی ابا جو تھے حضرت سمیہ بنت خبات، اور ان کے ابا حضرت یاسر ابن عامر، ان سب کے ساتھ اتنا تشدد، اتنا ٹارچر بھرا سلوک کیا یہ مکہ کے لوگوں نے، بہت اتنا حد تک پریشان کیا کہ دونوں کی شہادت ہو گئی۔ اور تو یہ ساری چیزیں، یہ جو منظر تھا، مطلب یہ سب اگر ہم اس ٹائم پہ وہاں پہ ہوتے تو ہم تو بالکل برداشت نہیں کر سکتے تھے، اور یہ سب چیزیں سن کر کے ایک دم سچ میں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں دوستوں۔ اور اتنی تکلیف، اتنی اذیت سہنے کے بعد یہ اسلام ہمیں ملا ہے، تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہمیں اس دین کو اچھے سے سمجھنا چاہیے، اسے اچھے سے فالو کرنا چاہیے۔ صرف مسلمان کہنے سے، کہلا دینے سے یا نام رکھ لینے سے مسلمان نہیں ہو جاتا، آپ کو اس دین کی سمجھ ہونی چاہیے، دین کے فرائض سمجھنے چاہیے، اور اپنے اخلاق اچھے رکھنے چاہیے، اور ظلم و ستم سے بچنا چاہیے، دوسروں پہ تشدد نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سب اچھی باتیں ہیں جو ہمارے اندر ہونی چاہیے دوستوں۔ اور اسی کے ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ تھے، تو حبشی تو اس لیے کیونکہ وہ تھے حبشی مطلب جو افریقی ہوتے ہیں، تو وہ افریقی تھے، اس لیے ان کو حبشی بولا جاتا۔
تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ جو تھے وہ پہلے مؤذن تھے، وہ ایک غلام تھے دوستوں، اور ان کو آزاد کرایا تھا ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک نے ان کو اتنی اچھی زندگی بخشی اللہ کے کرم سے، اللہ کی ہدایت سے. اور انہوں نے وہ پہلے مؤذن تھے، ان کی آواز اتنی خوبصورت تھی وہ کہ انہوں نے مسجد نبوی پہ پہلی بار اذان دی، اور پہلی اذان انہوں نے ہی دی، اور جب مکہ کو فتح کیا گیا تو بھی انہوں نے ہی اذان دی تھی. اور یہاں پر ایک اور بات جو شہادت کے سے جڑی ہوئی ہے، میں یہ بتانا چاہوں گی آپ سبھی کو کہ شہادت 2 طرح کی ہوتی ہے اسلام میں، ایک شہادت حقیقی اور ایک شہادت حقیقی جو ہوتا ہے وہ ریئل شہادت کہلاتی ہے، اور جو دوسری ہے وہ شہادت حکمیہ ہے. نام بھول گئی تھی ابھی جسٹ یاد آیا. تو دوسری ہے شہادت حکمیہ، اور اس کو بولتے ہیں مطلب اس کا مطلب ہے لیگل شہادت جو ہوتی ہے. تو شہادت حقیقی مطلب جو اللہ کی راہ میں ہم شہادت پاتے ہیں، جو ہم دین کی دعوت دیتے ہیں، اس میں ہمیں اگر ہم شہید ہو جائیں تو وہ شہادت حقیقی کہلاتی ہے. اور جو باقی طرح کی جو شہادت ہے وہ سب آتی ہے شہادت حکمیہ میں. تو جو باقی کی ٹائپس ہیں میں آپ کو بتاتی چلوں، جیسے کہ اگر کوئی انسان پانی میں ڈوب کے مر گیا ہے، خودکشی نہیں کی ہے، پانی میں ڈوب کے مر گیا ہے، تو وہ شہادت حکمیہ ہے. یا پھر اگر کسی کی بہت خطرناک بیماری سے موت ہو گئی ہے، جیسے پلیگ ہے، یا پھر ابھی حال فی الحال میں جو کورونا چلا تھا اس سے، تو وہ شہادت حکمیہ میں آتی ہے، وہ بھی شہادت کا ایک ٹائپ ہے. اور اگر کوئی ماں چائلڈ برتھ کے دوران گزر جائے تو وہ بھی شہادت کا درجہ اسے حاصل ہے. اور اگر کوئی آگ میں جل کر مر گیا ہے، یا پھر کوئی اپنی جان مال کے عزت کے دفاع کے لیے مر گیا ہے، تو یہ سب بھی شہادت کا ایک ٹائپ ہے. تو دوستو، شہادت پانا ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے، ہر کسی کے ہر کسی کے جھولی میں نہیں آتی یہ چیز، اور ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ہم سب کو اللہ پاک یہ درجہ عطا فرمائے انشاءاللہ. اور شہادت کا رتبہ بہت ہی افضل ہے، تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ہم سب کو اس درجے سے، اس رتبے سے اللہ پاک ہمیں نوازے انشاءاللہ. اور اسی کے ساتھ میں یہ ویڈیو کو یہاں پہ کلوز کرتی ہوں. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ہمارے ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. اینڈ انشاء اللہ تعالیٰ ہم ملیں گے جلد نیکسٹ ویڈیو میں، وچ ول بی آور ریئیکشن ویڈیو آن پارٹ 23. سو تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ، فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.